अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने मुख्तलिफ मसाइल पर, अवामी नौइयत के मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और आजकल मौज़ूए गुफ्तगू शहर कराची की सूरत हाल है। बारिशों के बाद जो अब तक की सूरत हाल है उसके हवाले से हम आगाह कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर भी आप देख रहे हैं। बारिश का सिलसिला क्योंकि अभी जारी है, यानी कि मानसून का आगाज़ हो चुका है और वक्तन फ़वक्तन बारिश जो है वो शहर कराची में हो रही है। लेकिन शहर की जो अमूमी सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके हवाले से हमेशा सवाल होता रहा है। और बड़ी बदकिस्मती हमारी है जो शहर में रहते हैं, शहर के वासी हैं, ये हर दफ़ा सवालात उठाते हैं, बारिशें भी बरसती हैं जम के, और उसके बाद जो शहर की सूरत हाल रहती है उसके ऊपर फिर एक नई सियासत का आगाज़ होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, गुज़िश्ता सालों से क्योंकि बारिशों के सिलसिले में इजाफा हुआ है तो शहर की जो इस वक्त हालत ज़ार है वो यकीनन आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामलात कब दुरुस्त होंगे और ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला है ये कब थम सकेगा, क्योंकि बहरहाल इसमें सरासर जो नुकसान है वो यहाँ के रहने वालों का है, और न सिर्फ यहाँ रहने वालों का है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। कराची को पूरे पाकिस्तान का मौशी हब समझा जाता है और ये बात बार बार दोहराई जाती है कि अगर इस शहर के जो हालात हैं, चाहे अमन व अमान के हवाले से हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों या दीगर मामलात हों, अगर उनको दुरुस्त ना किया गया तो ये मौशी हब काम करना छोड़ देगा। इतने मसाइब के बावजूद भी ये पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है शहर, और हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर देखने वाले मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, फिर ये बात दोहराता हूँ कि कोई इस शहर का पुरसान हाल नहीं है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफसीलन इस मामले पर बात हुई है। बारिश का सिलसिला क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से थम चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बहुत सारे इलाकों से बारिश का जो पानी है वो नहीं निकाला जा सका है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुराद अली शाह, वो सड़कों पर हमें कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुतहर्रिक नज़र आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल जूं के तूं हैं। और सवाल ये है कि ये बारिश गुजर जाने के बाद आने वाले दिनों में क्या इंतज़ाम इस हवाले से किए जाएंगे, क्योंकि आने वाले जो साल हैं उसमें अगर ये सिलसिला मज़ीद तूल पकड़ता है तो फिर कैसे ये मामला हल होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस मामले पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। बड़ी ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे जो सियासी हुकूमत मौजूद है और जो दीगर भी सियासी पार्टियाँ हैं वो क्यों कर इसके ऊपर सियासत कर रही हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा डॉक्टर फौजिया हमीद को। पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, जो कानूनी मामलात हैं और जो सियासी नौइयत के मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो पार्लिमानी उमूर हैं उसको समझती हैं, आज उनसे बात करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहबा को मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में डॉक्टर साहबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा, सूरत हाल आपके सामने है और लोग ये सवाल करते हैं कि हर बार यही होता है कि जब भी बारिश आती है या बारिशों के सिलसिले का आगाज़ होता है तो कराची में सियासत जो है वो शुरू हो जाती है। अवामी मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मसाइल की निशानदही रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, लेकिन बदकिस्मती से किसी के पास भी इसका हल नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप क्या समझती हैं, बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि करीब हैं इसलिए इस वक्त ज़्यादा हमें ज़ोर नज़र आ रहा है बयानात का, इल्ज़ामात का, कैसे मामला हल होगा ये तो बताएं ज़रा, और ये फरमाएं कि आपकी पार्टी क्या इरादा रखती है, क्योंकि उसको सियासी तौर पर मजबूत होना होगा, मुस्तहकम होना पड़ेगा और एक पोजीशन में आकर ही वो मसाइल को हल कर सकेगी। ये फरमाइए कैसे मुमकिन हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यासर आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का।
دوسرا جب ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اور آج کل کی جو سچویشن ہے مانسون کی بارشوں کی، کل بھی میں ایک پروگرام میں تھی اور وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ سی ایم صاحب بہت متحرک ہیں اور وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے ان کا وہ کام کریں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو تبھی ان کو یہ جاگتے ہیں، اس سے پہلے یہ سوئے ہوئے ہوتے ایسا ہیں. ہی کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے. ہر سال مونسون کی بارشیں آتی ہیں اور کراچی جیسا شہر جو ایک آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہاں بارشوں میں لوگوں کا مرنا ایک عام روٹین ہو گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی کراچی والوں کی خاص طور پہ. تو اب وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کہیں نہیں ہے. میں جن روڈ سے آئی ہوں، ڈالمیا روڈ آپ دیکھ لیجئے، آپ این آئی سی وی ڈی جس کے اوپر یہ پوری سیاست کرتے ہیں پیپلز پارٹی، اس کے سامنے والا روڈ آپ دیکھ لیجئے. یہ جو جیل کے جو برج ہے اس کے نیچے کی روڈ دیکھ لیں، وہ ساری بہہ گئی ہے. حیدرآباد کا جو چورنگی ہے وہاں آپ آ کے دیکھ لیں، چوبرجی جو ہے اس کے پاس. تو جہاں جہاں سے میں گزری ہوں مجھے تو وہاں روڈ بہی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کب جاگیں گے، کب یہ کام کرنا شروع ہوں گے؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ 75 سال گزرنے کے بعد آپ کو نئے شہر آباد کرنے چاہیے تھے. المیہ یہاں یہ ہے کہ جو پرانے شہر ہیں ان کو ہی مینٹین نہیں کیا جا پا رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی معیشت کو کیسے بڑھائیں گے؟ آپ ہر وقت یہی کریں گے کہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور آپ قرضے جو ہیں وہ پھر ان کے پہنچ ہوئیں گے کہ جی ہمارے قرضے معاف کر دیں. تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. کوئی حکومت جو ہے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو انٹیریئر سندھ میں تو وہ یہ تو انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا لی ہے نا سندھ کو. اور انٹیریئر سندھ میں انہوں نے ان کے دماغوں پہ قبضہ کر لیا. جو انٹیریئر سندھ کے باسی ہیں ان کو ایجوکیشن ختم کر دی. گوسٹ اسکول اور گوسٹ ٹیچرز کے وہاں قائم کرنے کے بعد وہاں سے تعلیم کا نظام ختم کیا. اب جب تعلیم ختم ہوگی تو آپ کے شعور بھی ختم، شعور کی بیداری بھی ختم ہوگی. تو ان لوگوں کو دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے، وہ اسی پہ چپ ہو گئے کہ چلے ٹھیک ہے آپ ہمیں مارے نہیں، ہم اسی پہ ہی جو ہم کچھ آپ کے خلاف آواز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ شہری علاقے ہیں. اور شہری علاقوں کا ابھی اندرون سندھ میں آپ نے دیکھا تھا کہ بلدیاتی الیکشنز میں جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے اور اس میں جس طرح سے ڈاکو آ کے بیٹھ گئے. جو ٹیسٹل ڈاکو ہیں وہ آئے، عملہ آیا اور وہ ٹپے لگا رہے ہیں. آپ کی پولیس آ کے بیٹھ کے ٹپے لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو اب وہ یہی کام کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں کا نظام بھی تعلیمی نظام بالکل درہم برہم ختم ہو گیا ہے بلکہ. اور حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں تو وفاق صرف 2 سیٹوں پہ چل رہی ہے اس کی حکومت، اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے، کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تمام ادارے وفاقی حکومت کو چلانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس دوڑ میں، حکومت چلانے کی دوڑ میں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے دی. جو مرضی آئے کر رہے ہیں. 300 ارب کراچی کو ملنا چاہیے تھا سالانہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 21-22 میں 38 ارب ملا، اور وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا ہے. کوئی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ضرور عوام کی طرف میں پہنچاؤں گی کہ خدارا الیکشنز میں آپ کم از کم اس شخص کا کیریکٹر دیکھ لیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ شخص آپ کے علاقے میں رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور اگر نہیں بھی رہتا تو اس کا آپ کے علاقے میں آنا جانا کتنا ہے، عوام کے اندر وہ کتنا مقبول ہے، اور وہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے. جب تک ہم اس طرح کے لوگوں کو ایوانوں میں نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے.
کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھیں آپ کو اس سیکٹر کا گراف ڈاؤن ہی نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا بزنس ہب بنا لیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں تو ہمیں پرسنلی کتنا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ کراچی شہر کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ یہاں مختلف اتھارٹیز کام کرتی ہیں، درجن بھر سے زائد اتھارٹیز ہیں. یہ بات لوگ سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہاں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے ایک مربوط قانون سازی کی ضرورت ہے؟ یہ جو یہاں پر رائج بلدیاتی نظام ہے، کیا اس میں ترامیم کیے بغیر یہ ممکن ہے کہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے؟ بظاہر لگتا ایسا ہے، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتے، اور اب یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید یہ پہیہ ایجاد کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام جو ہے وہ بن چکا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ فرمائیے. دیکھیے، میں آپ کی بات سے بالکل 100% اتفاق کروں گی. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات بارہا دفعہ کہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا یہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر ترامیم کرنے کی ضرورت ہے، اور بارہا دفعہ یہ بات ہم نے کہی. اور اس میں جو مین جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو آپ کا آئین ہے اس میں وزیر اعظم کی جاب ڈسکرپشن موجود ہے. وزیر اعظم یا سی ایم آتے ہیں، اپنا آفس ہولڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے سے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اس میں میئر کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں اس کو ڈیفائن کر دینا چاہیے تاکہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کے مطابق چلے، وہ اپنی پسند کے مطابق اس کو جو ہے اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے. جیسے کہ آرٹیکل 140A ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. 12 دفعہ ہم نے بات کی. ایک چیز. دوسری بات، جس طرح سے آپ کے جنرل الیکشنز ہیں 5 سال کے بعد فوراً گورنمنٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں، ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور الیکشنز ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے دا مومنٹ وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ آئے اور فوراً ہی الیکشنز آ جائیں. دیکھیے آپ یہاں سالہ سال انٹرم یہ ایڈمنسٹریٹر کے تھرو جو ہے کام کرواتے رہتے ہیں، تو پھر آپ جنرل الیکشنز بھی نہ کرایا کریں، وہاں بھی ایک ایڈمنسٹریٹر لگا دیا کریں. وہاں تو آپ کو انٹرسٹ ہے، اس لیے آپ وہاں وہ آپ ڈیلے نہیں کرتے. یہاں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، جس کی وجہ سے وہ پھر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ ان کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سی بات ہے، ایک ایم این اے کے لیے جو کانٹیسٹ کرتا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی میں آپ کی روڈیں ٹھیک کروا دوں گا، میں آپ کو نوکریاں دلوا دوں گا. تو عوام کب اٹھے گی، عوام کو کب سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی اس معاملے پر اور مزید گفتگو کی جائے گی. اس سے جڑے چند ایک اور بڑے اہم سوالات ہیں جس کا جواب جاننا ضروری ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور یہ مسائل کیوں اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ یہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہ ایک بڑا عام سوال ہے اور لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اگر یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان جو ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. تو بہرحال اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ حمید یہاں پہ تشریف فرمائیں. پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی عجیب بات ہے شہر کراچی کے اندر جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی ہی سویرے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس بات سے متفق ہوں کہ دنیا چاند اور اس سے آگے مریخ تک جا پہنچی ہے اور ہم ابھی تک سیوریج کا پانی ہی ابھی تک نہیں نکال پا رہے.
تو اس کے اوپر کیا کہا جائے، اور اس کے اوپر اب میں صرف سیاسی بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل آخر ہے کس کے پاس، کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب تک ایک پارٹی 2/3 میجورٹی لے کر نہیں آتی، ابھی جو ایک حکومت گئی ہے کچھ عرصے پہلے، اس کا بھی رونا یہی تھا کہ ہمارے پاس کیونکہ مکمل اختیارات اس لیے نہیں تھے اختیارات کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھے، اور یہ شاید جو ہے وہ ممکن کبھی نہ ہو سکے. فرمائیے. دیکھیے جو گورنمنٹ گئی ہے اس پہ کیا ہم تبصرہ کریں. جی انہوں نے تو ہر چیز کی جو ہے حدیں پار کر دی جی ہیں. جی چاہے آپ لینگویج کی بات کریں، چاہے کسی اور چیز کی بات کریں، انہوں نے بالکل حدیں پار کی. ان کے پاس کوئی جو ہے نظریاتی کارکن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ان کے پاس ATM مشینیں تھیں جنہوں نے ہماری جو پالیٹکس ہے وہ پہلے بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تھی، اب تو بالکل اب اس کے بارے میں کیا ہم کہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی جو بات ہم کرتے ہیں، اور دیکھیں ان کی پارٹی کو جوائن کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہی از اے مین آف کیریکٹر. مصطفیٰ کمال صاحب جب بھی کسی بات کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو پہلے ہوم ورک ان کا ہوتا ہے. ہم لوگوں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت دکھی ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے ایک ٹائم لگایا کراچی کو بنانے میں. راتوں کو اٹھ کے وہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتے تھے، فوٹو سیشن نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے. اور ان کے برابر میں جو لوگ ہوتے تھے جو کام نہیں کر رہے ہوتے تھے ان کو فارغ بھی کر دیتے تھے کہ تم کام نہیں کر رہے ہو. اور آج وہ کراچی کی صورتحال دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کراچی کو کہاں لے کے گیا تھا اور اب یہ کراچی کو کہاں لے کے آگے ہیں. مسئلہ صرف یہ کہ کراچی اس وقت ایک ڈیزیزڈ باڈی بن چکا ہے اور اس کو ایک ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مصطفیٰ کمال سے زیادہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ کراچی کی رگ رگ سے واقف ہے، جو کہ کراچی کے مسائل سے واقف ہے. اور جتنی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہیں آپ دیکھیے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی کرتے ہیں. دونوں کی پریس کانفرنس میں مین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسائل بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اگر حکومت تھوڑا سا ان کی نیت بہتر ہو جائے تو میرا خیال میں اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی صرف باتوں پہ ہی عمل کر لیا جائے تو یہ کراچی ہمارا بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. صورتحال اب یکسر مختلف ہے. ماضی میں مصطفیٰ کمال نے جو پرفارمنس دی، جو ڈیلیور کیا، کراچی کے لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک مکمل اور با اختیار میئر تھے کراچی کی تاریخ کے. اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے وہ آپ کے سامنے. اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوں گے، وہ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے. تو لوگ یہ لامحالہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوئے تو پھر وسیم اختر اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے، یہ بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وسیم اختر صاحب کا جو دور ہے یہ 12 دفعہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ بالکل ایک پیرالائز قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، اور اس کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ بھی ان لوگوں نے ہی کیے تھے، نہ سائن کرتے. انہوں نے کر دیا 2013 میں. اس پہ بہت سب لوگوں نے، بلکہ ہم اس وقت اسی پارٹی کا حصہ تھے، ہم نے اس وقت حیران تھے کہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وسیم اختر صاحب کے پاس ایک کیبنٹ تھی، ان کے پاس ادارے تھے. جتنے ادارے ان کے پاس تھے اور جتنے وسائل ان کے پاس تھے، ان وسائل کو اگر وہ کام میں لے کے آتے تو کام پھر بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے تو کام کیا ہی نہیں ہے. جس طرح سے آج آپ یہ دیکھیے کہ MKM جو ہے وہ گورنمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ کن مسائل کا شکار ہیں. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کراچی میں سیلاب کی سی صورتحال ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی ذرا سے حالات تبدیل ہوں گے تو یہ مہاجر نامہ پھر سے گانا شروع کر دیں گے. ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے مہاجر بھائی جو ہیں پانی میں ڈوب رہے ہیں، ان کی گاڑیاں پانی کے اندر جا کے ان کے انجنز ختم ہو گئے. دیکھیے پہلے ہی اتنا زیادہ انفلیشن ہے اور اس کے بعد کیا آپ لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کراچی کا مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے یاسر صاحب
کہ دیکھیے یہاں سے اگر میونسپلٹیز کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ جانے والی میونسپلٹی الگ ہوگی، واپسی کی روڈ پہ الگ ہوگی، اور تمام میونسپلٹیز جو ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ کرپشن کا شکار ہیں. جو ان کو فنڈز ملتے ہیں وہ ان فنڈز کو اس طرح سے یوٹیلائز بھی نہیں کر رہے، وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. جب تک یہ چیزیں نظام ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا جو پولیسنگ کا نظام ہے وہ آپ کی گھر کی باندھی بنی ہوئی ہے. آپ پولیس کو پروٹوکول کے لیے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کا کچھ بھی نہیں ہوگا. کراچی کا نوجوان نا امید ہوا ہے، کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. اتنا ٹیلنٹڈ شہر اور اس کا یہ حال ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پھر ہو جاتا ہے کہ میں باعث ہو جاؤں گی. اگر ہم لاہور کی بات کریں اور دیگر شہروں کی بات کریں تو کچھ نہ انہوں نے اپنے شہروں کو بنا دیا ہے. تو کیا ہم کراچی والے اپنے شہر کو نہیں بنا سکتے؟ ہم اتنے ہی لاچار اور اتنے بے بس ہو گئے ہیں. مسئلہ وہی بات ہے کہ نالوں کی صفائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا معاملات، یہ نا اہلوں کی صفائیوں سے معاملات ٹھیک ہوں گے جتنے نا اہل لوگ ہیں، اور یہ کام عوام کرے گی. اچھا یہ کیسے ہوگا اب؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا آپ سے کہ جب تک آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو گو کہ اتنا عرصہ نہیں ہوا ابھی یہ جو پاک سرزمین پارٹی انہوں نے بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کا اعتماد ابھی تک حاصل نہیں کر سکے. یہ کیا لمحہ فکریہ ہے؟ کیونکہ اگر کراچی کے لوگ، جیسے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں مینڈیٹ دیا، انہوں نے بھی ان کو بری طرح مایوس کیا، تو پھر اب وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہی تو وہ باتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ماضی میں کیا کرتی تھی اور دیگر جماعتیں ماضی میں کرتی آئی ہیں، لیکن مسائل تو جھوں کے تو ہیں. کہ لوگوں کا اعتماد جیتنے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیے یاسر صاحب، جب ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے عوام کو سمجھانے میں. ہمارے ہاں عوام کا جو دماغ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ہاں گروی رکھوا لیا ہے اور ان کی سوچ اور سمجھ کو بالکل ختم کیا ہوا ہے. جو باتیں مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں اور جو باتیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کرتے ہیں، باتیں سب اچھی کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کیریکٹر کو دیکھیں. ٹھیک ہے، کس شخص کا کتنا کیریکٹر سٹرونگ ہے. اگر ہم لیٹ سپوز کسی کے ساتھ، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ انالیسس کر لیجئے. عمران خان صاحب باتیں بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیے بڑی دھواں دار ان کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ گورنمنٹ میں آئے نہ ان کے پاس ٹیم تھی، نہ ان کی ٹیم کے پاس کوئی ویژن تھا. ان کے پاس وہی لوگ آ کے کیبنٹ میں بیٹھے جو کہ ماضی میں کہیں نہ کہیں حکومتوں کا حصہ رہے. اچھا یہاں بھی تو صورتحال کم و بیش ایسی ہی ہے کہ جو پاک سرزمین پارٹی میں لوگ ہیں، بشمول آپ کے خود، آپ بھی ایک سیاسی پارٹی سے وابستگی تھی جو کراچی شہر کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر سے، اب وہ پاک سرزمین پارٹی کا حصہ ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں کام کر رہے تھے، آج مصطفیٰ کمال کا حصہ ہے. اچھا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ پاک سرزمین پارٹی میں لوگ ایم کیو ایم میں نامی لے لوں گی، ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہماری پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک خاتون ہیں، بیرسٹر ہیں، صوفیہ سعید صاحبہ، جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رہا. وہ ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں وہ آسیہ صاحبہ ہیں، جن جو پہلے کسی اور وہ ان کا ایم کیو ایم سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے جو ہے آپ اگر کیبنٹ دیکھتے ہیں اس میں مین جو عہدے ہیں وہ نان ایم کیو ایم کے لوگوں کے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جن کی کسی اور پارٹی سے افیلیشن تھی. ہماری وائس چیئرمین جو ہیں حفیظ الدین صاحب، وہ پی ٹی آئی سے وہ آئے اور ان کی کور کمیٹی کے ممبر تھے. تو اس میں اگر آ جاتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ایم کیو ایم کے لوگ ہی آئے. اور دوسری بات میں یہاں واضح کر دوں کہ ایم کیو ایم میں جب ہم گئے تھے تو ایم کیو ایم ہم پہ پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کرپشن کا ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی غلط بات کے لیے آپ کوئی کام آپ دیکھ لیں، ہم نے وہاں جا کے بڑے اچھے کام کیے اور ہماری سنسیریٹی تھی. یہ تو بہت سارے لوگ تھے،
میں ان کے فیور میں نہیں بات کر رہا، لیکن کوئی بھی جو وفاقی وزیر رہا ماں سوائے بابر غوری صاحب کے، جو کہ ابھی پاکستان آ چکے ہیں واپس، الزامات ان کے اوپر ہیں، اب انہوں نے ثابت کرنے ہیں، بہرحال یہ تو ایک مرحلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا. اس حوالے سے بات بالکل درست ہے کہ ریکارڈ صاف رہا ہے، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اپنی پارٹی میں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، گو کہ مینڈیٹ اب شاید ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بالکل ریکارڈ صاف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست کی ایک ڈائریکشن ہے، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمارا پرائم آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے وفاق میں حکومت بنانی ہے، آگے چل کے ہم وفاق میں جب آئیں گے تو پھر نچلی سطح پر حکومت ہماری بھی بن جائے گی کسی نہ کسی طرح. یہاں پر کیا آبجیکٹیو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. آیا بلدیات کو آبجیکٹیو بنایا ہے کہ بلدیاتی سطح کے اوپر بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے یہاں سے سلسلے کا آغاز کیا جائے؟ ہے کیا ویژن کلیئر ہونا ضروری ہے؟ یہ فرمائیے. دیکھیے ویژن ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو منگل اپ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں تو یا تو ہم وفاق میں جانا چاہتے ہیں یا صوبائی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے سب سے یہی مسئلے خراب ہو رہے ہیں. آپ نے بیسک ایجوکیشن لی نہیں اور آپ اسپیشلائزیشن کرنے کی طرف چلے گئے ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ لیٹ سپوز کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تو آپ MBBS نہیں کرتے اور آپ ڈرموٹالوجی کی اسپیشلائزیشن کرنا شروع ہو گئے یا آپ کارڈیالوجی میں چلے گئے تو آپ کو ABC نہیں پتا. یو نیڈ ٹو لرن ABC فرسٹ. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کام کیا ہے. ہم نے یہ پارٹی جوائن کی پاکستانی بننے کے لیے. اس سے پہلے ہم جن بھی پولیٹیکل پارٹیز میں تھے، ہم یا پنجابی تھے یا بلوچی تھے یا پٹھان تھے یا مہاجر تھے، ہم پاکستانی نہیں تھے. پہلی بات آپ کو پاکستانی بننا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یو ہیو ٹو بلڈ یور پرسنالٹی. آپ کو اپنا کیریکٹر سٹرونگ کرنا ہے تاکہ جب آپ اسمبلیوں میں جائیں تو آپ کا ویژن کلیئر ہو. آپ یہ نہ کہیں کہ اگر MNA کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی سڑکیں صاف کر دوں گا. آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے لوکل گورنمنٹس میں جانا ہے تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے. یہ کام مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنی پارٹی کو بلٹ اپ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کوئی فوکس نہ اسمبلیاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا فوکس ایک جو کارکن ہے اس کو ٹھیک بنانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ ضروری ہے. جب تک ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، یہ کس طرح سے میسز میں جائیں گے اور ان کو ایجوکیشن دیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آگے ایک مرحلہ آئے گا آپ کا الیکشن کا. گو کہ ہم تمام الیکشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ ہماری ایکسرسائز ہو رہی ہے. ہمارا ابھی کوئی فوکس نہیں ہے کہ ہم جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں. لیکن آپ یہ میرا کلپ نکال کے دیکھیے گا جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی آئے گی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ہر چیز پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، اکانومی پہ جس طرح سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے، ہم جب جائیں گے اسمبلیوں میں تو انشاءاللہ یو ول سی اے چینج. اور اس میں لیجسلیشن بھی انشاءاللہ ہم اس طرح سے کریں گے کیونکہ جاتے ہی ہم نے اپنی جیبیں نہیں بھرنی، جا کے ہم نے لیجسلیشن کو ہی فوکس کرنا ہے. مین پرابلم اس کہ آپ کی لیجسلیشن ٹھیک نہیں ہوئی. آپ کے آئین میں بہت ساری امینڈمنٹ کی ضرورتیں ہیں اور ان امینڈمنٹس کے بعد پھر جا کے آتا ہے ڈیلیورنس کا کام. خان صاحب نے یہ کام کیا کہ وہ جاتے ہی انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. ان کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کے اسٹرانگ لیجسلیشن کرتے اور لیجسلیشن کے بعد اب آپ نے الیکٹرول ریفارمز پہ کوئی کام نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا جو الیکشن آئے گا تو کیا وہ شفاف ہوگا؟ اچھا، وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ جو EVM ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو لانے سے ریفارمز آ جائیں گے. ابھی ایک بڑی طویل بحث ہے. اگر میرے پاس کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ہوتا تو میں ضرور اس پہ بات کرتا. اور یہ ماضی میں کی بھی گئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار سے ووٹنگ کا جو نظام ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ اس سے مزید پیچیدگیاں ہی بڑھنی تھی. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے صبح کے وقت ہمیں ان مشکل حالات میں، شہر کراچی میں کیونکہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اردو والا انگریزی والا تو یقیناً ہم سب کر ہی رہے ہیں،
اس کے باوجود آپ یہاں تک آئیں بھی اسٹوڈیوز میں اور آپ نے ہم سے بات بھی کی، اور یقیناً پارٹی کے حوالے سے جو سوالات ہیں، بہت سارے اور دیگر سوالات ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا ضرور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تفصیلاً پروگرام بھی کیا جائے گا اور گفتگو بھی کی جائے گی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبح بہت وقت ہمیں شکریہ. یہاں پر Thank you. موقع دیا بات کرنے کا اور ہمارے سوالوں کے جوابات بھی دیے. ناظرین، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور بات ہوئی کچھ شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر ایسی ہی صورتحال رہتی ہے، اب آنے والے جو چند روز ہیں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اگر یہ معاملات اگر نہیں ان کو ٹھیک کیا گیا تو مزید تباہی لے کر آ سکتے ہیں. بہرحال جی، دعا ہی اس کے اوپر کی جا سکتی ہے اور دعا کرتے رہیں کہ کوئی اس بارے میں ضرور سوچے کہ ان حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.